बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मौजूदा मुल्क की हालात पे गुफ्तगू करूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अर्ज करना चाहता हूँ और आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आफियत के दरवाजे खोल देते हैं। आज जो हमारे हालात हैं, जिन मसाइब और मसाइल में हम गिरे हुए हैं, इसमें हमें आफियत की जरूरत है, इसमें हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत है। और इसी तरह गुज़श्ता दिनों मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो कि पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में एक मुमताज मकाम रखते हैं, उन्होंने भी एक कौम से अपील की थी कि जो हमारे मौजूदा मुआशी और इक्तिसादी हालात हैं, इनकी इस्लाह के लिए जहां अपनी कोशिशें करें, वहां पर अल्लाह से दुआ भी करें और पूरी कौम जो है रात को सूरत वाक़या की तिलावत करे। हर घर में ये तिलावत, हर कारोबारी दफ्तर में ये तिलावत हो, ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारे ऊपर नाजिल हो और ये जो इस वक्त हम जिन मसाइब और मसाइल में गिरे हुए हैं, उनसे हम निकल सकें। हकीकत बात यह है नाजरीन कि इस वक्त जो वतन अजीज पाकिस्तान में सूरत हाल है, वो बड़ी ही गमजदा करने वाली है। हमारी सियासी क़यादत जो है, मजहबी क़यादत जो है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं रह गया कि जो सबको बिठा सके, या अगर कोई है भी तो उसकी मानी नहीं जा रही। सदर मुमलिकत हमारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। वजीर आजम कह रहे हैं, उनकी बात इमरान खान साहब नहीं सुन रहे। और पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा में, वो हम सब के सामने है। मुआशी और इक्तिसादी तौर पे कोई भी मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब उस मुल्क के अंदर उसकी आवाम और उसकी हुकूमत और उसकी इस्टेब्लिशमेंट और उसके लोग मिलकर मेहनत करते हैं कि हमने क्राइसिस से बाहर आना है। हमारे ऊपर बैरूनी कर्जे, हमारे ऊपर बैरूनी दबाव, ये सब कुछ अपनी जगह बजा है, लेकिन हम वही मुल्क हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कॉमन पिन भी नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, तारीख के औराक से हम देख सकते हैं कि हम बेरी के जो पत्तों के साथ कांटे लगते हैं या और दरख्तों के, वो कांटे अपनी फाइलों में कागज को लगाकर जो है जोड़ा करते थे। वो मुल्क जिसके पास कॉमन पिन भी नहीं थी, वो एटमी मुल्क बन गया। वो दुनिया इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन गया। उसकी फौज दुनिया की बेहतरीन और आलम इस्लाम की अजीम तरीन फौज बन गई। उसके लोगों ने बहुत तरक्की की, लेकिन क्या हुआ? हमें नजर लग गई, या हमने नाशुक्री की, या हमने अपने ही आप को खाना शुरू कर दिया। जैसे कहते हैं, नमक का जो पहाड़ होता है, वो जब उसके नीचे सैलाब आ जाए तो वो फिर नीचे को जाता है और गिरता जाता है। क्या हमने जिन अकदार के लिए ये वतन लिया था पाकिस्तान, उन अकदार पर अमल किया? नहीं किया। हमने जो आयन और दस्तूर बनाया, हम उस आयन और दस्तूर के साथ खड़े हुए? नहीं हुए। हमने अपना अपना मफाद देखा और अपना अपना मफाद हासिल जिसको होता गया, उसके लिए ये वतन अजीज ना रहा। अगर अजीज रहता तो फिर कभी भी इस वतन का ये हाल ना होता। हमने दुनिया की जो हमारे पड़ोस में नहीं, मैं समझता हूं हम उस जंग में मुलव्वस हो गए, बल्कि मुलव्वस थे सोवियत यूनियन। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की जो जंग थी, आप देखिए बाकी इस्लामी दुनिया में जब जहां जहां ये मामला शुरू हुआ, क्या हशर हुआ। लेकिन हमारी कौम और फौज के इत्तेहाद ने हमारे 16 दिसंबर को जो शहीद हुए बच्चे थे, उनका खून रंग लाया और हमने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से अपने आप को बचा लिया। 80,000 जानें कुर्बान की।
شہداء، ہمارے غازی۔ ناظرین، آج ایک بار پھر پاکستان کو ایک اتحاد اور وحدت والے جذبے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کا معاملہ ہو یا مرکز کا معاملہ ہو، اگر آپ بیٹھیں گے نہیں، مذاکرات نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، تو کیسے یہ معاملہ حل ہوگا؟ معاملہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں اگر فوجی حکمران آتے ہیں تو ان کی تائید و حمایت میں ہم سیاسی لوگ، مذہبی لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر ہم نہ کریں ویلکم، وہ کبھی بھی نہ آئیں۔ آج امتحان ہے پاکستان کی سیاسی مذہبی قیادت کا، پاکستان کے ان معتبر صحافی اور دانشور اور مفکرین کا کہ جو پاکستان کے آئین اور دستور کی بالادستی چاہتے ہیں، کہ وہ قائل کریں عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھے، وہ قائل کریں پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کو کہ آئیں میثاق پاکستان کریں۔ آج آئین کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، گورنر صاحب کہتے ہیں میرا موقف درست ہے، اسپیکر صاحب کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کے میرا موقف درست ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میرا موقف درست ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کہہ رہے ہیں میرا موقف درست ہے، اور ہر ایک دلیل رکھتا ہے۔ کیا اگر ہم نے یہ سارے معاملات عدالتوں سے حل کروانے ہیں یا بقول عمران خان صاحب کے کہ یہ معاملات اسٹیبلشمنٹ آ کے حل کر ہماری فوج کو حل کرنے ہیں، تو پھر یہ آئین کیوں بنایا ہے، یہ دستور کیوں بنایا ہے؟ میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے کہ آئین اور دستور کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے انتخابات فوج سے چاہیے، مجھے انتخابات چیف جسٹس آف پاکستان سے چاہیے، تو وہ آئیں قومی اسمبلی میں، ترمیم کر لیں قومی اسمبلی کے آئین کے اندر، اور پھر آئندہ انتخابات کا فیصلہ فوج کر دیا کرے اور آئندہ انتخابات کا فیصلہ سپریم کورٹ کر دیا کرے۔ ایک طرف آپ فوج کو اور فوج کے سپہ سالار جو سابقہ تھے ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ کے لوگ، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے آپ الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ نے یوم امتحان بنا دیا ہے پورے ملک کے لیے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں الیکشن لے کر دیں۔ اب جب فوج سیاست سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے اور پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں، کیا اس بات سے عمران خان صاحب انکار کر سکتے ہیں کہ آج اگر ہم فیٹ اف سے نکلے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ جو کریڈٹ کہہ لیں وہ فوج کو جاتا ہے، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جی ایچ کیو میں ایک سیل قائم کیا جس نے ساری چیزوں کو مربوط کر کے جو جو سوالات آئے، جو وہاں سے چیزیں آئیں، انہیں حل کیا۔ کیوں ہماری سیاسی قیادت نہیں یہ کر سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ جب آپ سب کو چور کہیں گے، جب آپ سب کے بارے میں یہی تاثر رکھیں گے کہ وہ سارے غلط ہیں اور میں اکیلا ٹھیک ہوں، تو آپ بھی انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ فرشتے کوئی بھی نہیں ہیں یہاں۔ اگر پاکستان کی سیاسی اور مذہبی قیادت نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے بھی وقت موجود ہے۔ آئیے مل بیٹھیے، اصلاح کیجیے، احوال کو درست کیجیے۔ چند ماہ رہ گئے ہیں الیکشن میں، قوم فیصلہ کر دے گی۔ آئیے مل کر اس طرف جائیں کہ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے، انتخابی عمل میں اصلاحات۔ آج پیسہ جس کے پاس ہے اسی کے الیکشن ہے، غریب آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا الیکشن کا۔ اس کی کوئی حکمت عملی بنائی ہے آپ نے؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون سازی کی گئی ہے؟ اس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو نظام عدل میں اصلاحات کی ضرورت ہے، نظام انتخابات میں اصلاحات کی ضرورت ہے، نظام معاشرت میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ ٹوٹتا جا رہا ہے،
ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، وہ ہر معاملے میں انتہا کو اختیار کر رہا ہے۔ ہم مذہبی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نوجوان کو اس معاشرے کی اقدار سے اور دین کی خوبصورت اقدار سے ٹوٹنے نہ دیں۔ اس کو بتائیں کہ ہمارا دین انتہا نہیں، اعتدال سکھاتا ہے۔ اس کو بتائیں کہ ہمارا دین محبت اور رواداری سکھاتا ہے۔ اس کو بتائیں کہ گالی گناہ ہے ہمارے دین میں، تہمت لگانا، الزام لگانا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا جب ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ میرا لیڈر جس پہ چاہتا ہے الزام لگا دیتا ہے، وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ سیاسی بیان ہے۔ اگر نظام احتساب کی بات ہے تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ 3.5 سال میں عمران خان صاحب آپ کے پاس وقت تھا، آپ نظام احتساب کو ٹھیک کرتے۔ آج آپ کہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں، سارے جرم جنرل باجوہ نے کیے ہیں۔ تو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے اس وقت اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ نے قانون سازی کیوں نہیں کی؟ آپ اقتدار چھوڑ کے باہر آ جاتے، آپ اقتدار میں کیوں بیٹھے رہے؟ اگر آپ کو اقدار عزیز تھی، آپ کا منشور دستور عزیز تھا، آپ کو احتساب عزیز تھا، تو پھر آپ نے 3.5 سال صرف کرسی اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے گزار دیے، اور آج آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں۔ وزیر اعظم تو آپ تھے۔ بہت سارے حقائق ہیں جہاں آپ کو جنرل باجوہ نے سمجھایا، بتایا، آپ نے نہیں مانی۔ آپ نے موجودہ سپہ سالار جو ہیں ان کی طرف سے آپ کو جو چیزیں بتائی گئی، آپ کو اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے انہیں تبدیل کر دیا بطور DGISI۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ خان صاحب، الزام لگانا بڑا آسان ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو منصب پر نہیں رہا اس کو مشق ستم بنا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حقائق قوم جانتی ہے، اور حقائق آہستہ آہستہ قوم کے سامنے آ بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تجربہ ہوا، ہمیں مان لینا چاہیے اب کہ آپ کی صورت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اداروں، عدلیہ نے ایک تجربہ کیا، ایک تیسری جماعت کا۔ خیال یہی تھا کہ آپ کے پاس بڑے قابل لوگ ہیں، وہ قابل لوگ کہیں نہیں نکلے۔ خیال یہی تھا کہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، اس پہ میں کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ بہت کچھ ابھی سامنے آنے والا ہے۔ خیال یہی تھا کہ آپ کو عالمی سطح پر ایک آپ کا ویژن ہوگا، آپ نے دنیا دیکھی ہے۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں آپ کے دور میں ہمارے تعلقات ہمارے مختلف دوست ممالک سے کس طرح خراب ہوتے رہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے؟ آپ خود مان چکے ہیں کہ آپ کی کس کس جگہ پہ جنرل باجوہ نے مدد کی ہے۔ میں خان صاحب آج چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے ضرور غور و فکر کیا جائے گا۔ خان صاحب، آپ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کہاں کہاں سازشیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو ہم سے زیادہ علم ہوگا۔ لیکن آج میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، عالم اسلام کے، عالم عرب کے، کہ دنیا میں جس ملک کی، اسلامی ملک کی فوج مضبوط تھی یا فوجی سربراہ تھے، لیبیا، عراق، مصر، شام، ان فوجوں کو کمزور کیا گیا، ان ملکوں میں تباہی مچا دی گئی، اور اب ہدف پاکستان ہے۔ یہ جو باہر بیٹھے چند لوگ ہیں جو صبح شام دوپہر جھوٹ بولتے ہیں اور پاک فوج اور قوم میں تقسیم کی بات کرتے ہیں،
کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. یہ جو ہندوستان چاہتا ہے، جو پاکستان دشمن چاہتے ہیں، یہ وہ کھیل کھیل رہے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی فوج کا ایک ایک سپاہی اپنے قائد، اپنے سپہ سالار کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. وہ اپنے سپہ سالار کے ایک اشارے کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے. یہ سچ اور حق اور اتحاد پر کھڑی فوج ہے. لیکن اتنی بڑی یلغار جاری ہے کہ پہلے تو چلیں جنرل باجوہ صاحب نے بقول آپ کے کہ ان سے آپ کا اختلاف تھا. اب یہ جو مہم ہے سلامتی کے اداروں اور پاک فوج کے خلاف، یہ کیوں آپ چلا رہے ہیں، یا آپ کے لوگ چلا رہے ہیں، یا آپ سے قربت کا دعویٰ کرنے والے چلا رہے ہیں؟ یہ سوال قوم پوچھتی ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اخباری تراشے اٹھاتے ہیں، اپنے من کی خبروں کو منسوب کر دیتے ہیں کہ ہمیں اندرونی ذرائع، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی ضامن پاکستان کی فوج اور سلامتی کے ادارے ہیں. آج ہر جرم اور ہر غلطی کا ذمہ دار آپ سلامتی کے اداروں کو ٹھہرانا شروع کر دیں، فوج کی سابقہ قیادت کو ٹھہرانا شروع کر دیں، بین السطور آپ تیر مارنے سے باز نہ آئیں، تو یہ قوم قبول نہیں کرے گی. اس قوم کے لیے ریڈ لائن اس کی فوج ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے لیے ہماری ریڈ لائن ہمارا دین، ہمارا وطن اور ہماری فوج ہے. باہر امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں بیٹھے دو چار لوگ، وہ روزانہ وساوس پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا باخبر ظاہر کر کے وہ چاہتے ہیں کہ قوم میں اور باہر دنیا کے اندر، چونکہ ان کو جہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، جہاں سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، ان کا مقصود ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو کمزور کیا جائے. اور پاکستان تب کمزور ہوگا جب پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان گیپ پیدا ہوگا، جو 9/11 کے بعد نہیں ہو سکا. جو 80,000 شہداء کی جانیں چلی گئی، گیپ پیدا نہیں کر سکے وہ دہشت گرد اور انتہا پسند اور ان کے سرپرست. آج آپ نے دیکھا جب بنو کے اندر سی ٹی ڈی کے پولیس اسٹیشن میں یرغمال بنایا گیا لوگوں کو، تو الحمدللہ یہ ہماری فوج ہے، ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں. میں ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، شہداء اور غازیوں کو، اور میں مشکور ہوں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے، وزیر دفاع نے، اور محترم سپہ سالار جنرل عابد عاصم منیر صاحب نے جس طرح ان زخمیوں کی جا کے عیادت کی ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے اور اپنی قوم کو پیغام دیا ہے کہ وہ ان شہداء اور غازیوں کے خون کو سلام پیش کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا انشاءاللہ رکے گا. ہم سب اپنی افواج اور اپنے سلامتی کے اداروں کی پشت پر کھڑے. سلام عقیدت ہے ان شہداء کو جو اپنے وطن کی مٹی کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہو رہے ہیں، ان غازیوں کو جو زخمی ہوتے ہیں اور پھر اپنے وطن کی مٹی کے دفاع کے لیے پرعزم ہوتے ہیں. وہ زخمی ہو کے ہسپتال کے بستر پر بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں.